राना साहब ये क्या हुआ है, यानी जो अपनी आवाज़ उठाएगा या किसी बात पे इख्तलाफ करेगा या जब कहेगा कि जी पार्टी में हम इस चीज़ को नहीं मानते, उस चीज़ को हम मानते हैं, आप लोगों में इख्तलाफ राय का रिवाज नहीं रहा, उसको कहेंगे कि जी आपकी पार्टी रुकनियत ही ख़त्म हो जाएगी या आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। जमहूरियत का तो हुस्न होता है इख्तलाफ राय रखना, यानी पार्टी के अंदर इख्तलाफ राय को रख ही नहीं सकता और कहने को JUIF बहुत बड़ी जमहूरी पार्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया कि आपने हमें लिया, और खुसूसन इन हालात में असल में हमारी जो जमात है अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे पुरानी जमात है, और इसमें इख्तिलाफ को या इख्तिलाफ राय को जो है वो बड़े कदर की निगाह से देखा जाता था। लेकिन पता नहीं अभी कोई 12 साल 10 साल हो गए हैं कि हम कहते हैं कि ये सारी सूरत हाल तरामीम वगैरह बिल्कुल कुछ वक़्त हो गया है कि हमारी जमात जो है एक शहनशाहियत की तरफ और मोरूसियत की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए इसमें हालांकि हमारा इख्तिलाफ जो है वो अंदरूनी मसाइल जमाती तंजीमी वगैरह दस्तूरी लिहाज से है, और तकरीबन आपने हाफिज साहब का नाम लिया है, शिरानी साहब का, मौलाना गुल नसीब खान साहब का, तो तकरीबन ये सीनियर तरीन लोग हैं हमारे जमात के, और तकरीबन 40 साल से मरकजी शूरा और तंजीमी ओहदों पे काम करते चले आ रहे हैं। तो इस दफा जो सारी चीजें जो है मेरे ख्याल में कुछ किसी दूसरी तरफ जा रहे हैं, इसलिए इन लोगों को फारिग करने की जरूरत थी, तो इसलिए फारिग कर दिया जाए। ठीक है, अच्छा मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, बल्कि मैं अभी जानना चाहूँगी कि आपने कहा चीज़ें दूसरी तरफ जा रही हैं, इन लोगों को फारिग करने की ज़रूरत थी इसलिए फारिग कर दिया गया। क्यों ज़रूरत थी, क्यों फारिग कर दिया गया? आप लोगों के इतने कुर्बानियाँ हैं पार्टी के लिए, इतने सेक्रीफाइसेस आप लोगों ने किए, इतना काम आप लोगों ने पार्टी के लिए किया, सीनियर लोग हैं, तो फिर ऐसी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? ये ज़रूरत मेरे ख्याल में शहनशाहियत को तसल्लुत फराहम करने के लिए महसूस की गई, ताकि जमात जो है वो एक ही हाथों में या किसी शहनशाहियत की उसमें वो जो है चलता रहे। और जमहूरी लिहाज से जिस तरह पाकिस्तान की ये एक मजबूरी है या कमजोरी है कि तमाम जमातें इस वक्त मोरूसियत पे चल रही है, तो शायद जमीयत उलमाए हिंद के तसलसल के जमात को भी मेरे ख्याल में मोरूसियत की तरफ, शहनशाहियत की तरफ ले जाया जा रहा है, और जिस तरह आजकल का सूरत हाल है। सही है, ठीक है जी, मैं आपके तो दोबारा आऊँगी। मौलाना साहब, सदीक आपने पूरी गुफ्तगू सुनी। सदीक, अब ढेर सारे सवाल आते हैं मेरे जहन में, आपके जहन में भी बहुत सी बातें होंगी, लेकिन मैं छोटी सी एक बात ये करना चाहूँगी, फिर आपका तज्जिया चाहूँगी पूरी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं कि अब मौलाना साहब जो कि जमहूरियत की बका के लिए, जमहूर के लिए, अवाम के लिए बाहर निकले, बकौल उनके कि PDM मेरी नज़र में तो PDM टोला एक जो बाहर निकले अपने मुफादात के लिए, और आपको भी पता है देखी जो भी बात नहीं है, लेकिन अब ये जमहूरियत इनकी पार्टी में कितनी है, कोई कितना इख्तलाफ कर सकता है, यानी एक दूसरे की बात आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, यानी हम कह सकते हैं कि वन मैन शो है मौलाना साहब का JUIF में, कि जो उन्होंने कह दिया बस वही होगा। अगर कोई किसी बयानिए से इख्तलाफ करता है या किसी के बयानिए से इख्तलाफ करता है, किसी बात से इख्तलाफ करता है, उसके साथ ये सलूक किया जाएगा, यानी किसी बंदे की कोई इज्जत नहीं है उस पार्टी में। ये जमहूरियत, ये जमहूरी पार्टी। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन मैं इस पे तो ज़ाहिर है जो बात आप कह रही हैं वो बिल्कुल मेरे उससे मुकम्मल इत्तफाक है। मैं मौलाना साहब से 2 सवालात करना चाहता हूँ। एक तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो नैब की जानिब से मौलाना साहब से असासों और जायदादों का हिसाब मांगा जा रहा है कि आप ये बताएं कि ये असासे और जायदादें कैसे आपके पास आई हैं, तो मेरा एक तो पहले मौलाना साहब से सवाल ये है कि क्या इस चीज़ का जवाब फजलुर रहमान साहब को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? पहला सवाल तो यह है क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम वो जमात है जो मज़हब की बात करती है, जो दीन की बात करती है, और हमारे सामने मिसाल मौजूद है। तुमरे फारूक से सवाल किया गया था तो उन्होंने जवाब दिया था, धमकियाँ नहीं दी थी। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जब जमीयत उलमा इस्लाम ने 2019 में मार्च किया था तो उस वक्त किसके कहने पर आए थे और किसके कहने पर वापस गए थे? ये 2 मेरे सवाल हैं मौलाना साहब से कि वो इसका जवाब दे दें अगर। जी मौलाना शुजा साहब, सिद्दीक जान के सवाल आपने सुने जी, प्लीज़ आपसे जवाब चाहिए। हाँ, सदीक साहब के जवाबात तकरीबन क्लियर है कि जो इस मुल्क का इदारा है और आपके हवाले से उसका केसेस है या उसका मतलब नोटिस है, तो जाहिर है ये सबको इसका सामना करना चाहिए। जिस तरह मौलाना साहब का मेरे ख्याल में पहले तबीयत जो है वो अलग किस्म की थी, अभी आजकल बड़े गुस्से में है, तो वो कहते हैं कि जी
نیب کا یعنی جو نوٹس ہے اس کا میں اس طرح کروں گا، پھر کہتے ہیں کہ یہ مجھے نوٹس نہیں ہے، یہ پورے جمعیت علماء کو نوٹس ہے، اور یہ جو ہے مطلب یہاں دھرنا دیں گے وہاں دھرنا دیں گے. تو میرے خیال میں کہ ہمارا یہ خیال ہے، جس طرح صدیق صاحب نے خود فرمایا کہ مذہبی لوگوں کے اگر کوئی احتساب کرنا چاہے تو برملا جو ہے وہ کھل کر اس کی وضاحت کرتے ہیں، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمارے سامنے موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ، بلکہ اکثر جو بادشاہ اور شہنشاہ گزرے ہیں اس نے بھی احتساب دیا ہے. تو ظاہر ہے یہ ایک ملک کا ادارہ ہے، اور اگر مولانا صاحب ہے تو اس کے یعنی صفائی دینے وہ شفاف ہو جائیں گے، دامن صاف ہو جائے گا، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، نہ کوئی جمعیت علماء کا، آپ نے بھی بات کی مولانا شجاع صاحب، آپ نے ابھی بات کی، اس میں آپ کی ایک بات تھی جو مجھے سمجھ نہیں آئی، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر نیب ان کو بلاتا ہے تو یہ صرف ان کو نہیں بلایا جا رہا ہے بلکہ JUI فے پہ ایک حملہ ہے نیب کی طرف سے، پوری پارٹی کو اندر لیا، یعنی یہ تو ایموشنل بلیک میلنگ ہے کہ اگر آپ کچھ کرتے ہیں، چلیں ابھی ثابت نہیں غلط صحیح کیا ہے، آپ کو کوئی انویسٹیگیشن کے لیے بلاتا ہے، وہ آپ کا اکیلے کا معاملہ ہے، اس میں پوری پارٹی کہاں سے آ گئی؟ نہیں، وہ اصل میں اس کا تک نہیں بنتا نا کہ اب ہمارے پارٹی کا کسی کو یا کسی مولوی کو یا کسی عام آدمی کو اگر نوٹس ملتا ہے، عدالت سے ملتا ہے یا کسی ادارے سے ملتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پوری جمعیت علماء اسلام کو، پورے جماعت کو وہ چیلنج کر رہے ہیں یا اس کو نوٹس دیا جا رہا ہے. یہ میرا ذاتی معاملہ نہیں ہے. اب اگر کسی کو نوٹس ملتا ہے یا کسی کے خلاف FIR ہوتا ہے، تانے کا مسئلہ ہو، کچہری کا مسئلہ ہو، عدالت کا مسئلہ ہو، تو اس کا تک نہیں بنتا کہ مجھے کوئی نوٹس دے اور میں کہتا ہوں، گھر کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ آپ 10 لوگوں کو نوٹس ہے. تو نوٹس میں باقاعدہ جو ہے وہ ساری چیزیں مینشن ہوتی ہے، اور میرے خیال میں کسی بھی فرد کو اگر نوٹس ہے تو صرف اسی کو نوٹس ہے اور پوری جماعت کو کوئی نوٹس نہیں ہے، اور اس کا کوئی تک بنتا بھی نہیں. اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، ان کو نوٹس ہے، ان کا معاملہ ہے، ان کی انویسٹیگیشن ہے، پوری جماعت کو نہیں. لیکن صدیق اس بات سے اب ایک سوال نکلتا ہے، بہت عام سوال ہے، ایک بڑی خبر دی ہے مولانا، یعنی پارٹی میں اس طرح بلیک میلنگ بھی چلتی ہے، یعنی ایموشنلی کس کو بلیک میل کرنا ہے، کس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنا ہے. اب یعنی انویسٹیگیشن اگر آپ کی ہوتی ہے، آپ نے جانا ہے وہاں پہ، آپ پارٹی والوں کو کہہ رہے ہیں ارے یہ تو پارٹی کے اوپر حملہ ہو گیا. یعنی آپ یہاں سے سوچ دیکھیں، یہ ایک بڑی خبر ہے. آپ ذرا دیکھیں صدیق کہ اس کا مطلب ہے کہ مولانا صاحب پارٹی میں ایسے کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ان کو جہاں یوز کرنا ہے اس طرح یوز کیا جاتا ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. شاید یہی وجہ تھی کہ ان 4 شخصیات کو نکالا گیا ہے، شاید کیونکہ انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر بھی یہ کہا ہوگا ان کے مولانا صاحب کو یہ جو اثاثے و جدادیں ان کا جواب دینا چاہیے. لیکن میں دوبارہ آپ کی اجازت کے ساتھ مولانا صاحب سے ایک سوال ان کے سامنے بالکل رکھنا چاہوں گا. یہ بتائیے گا سر کہ یہ جو مولانا صاحب کے اثاثے و جدادیں اتنی زیادہ سامنے آئی ہیں، جو ایک رپورٹ آئی ہے کہ یہاں ان کی زمینیں ہیں، بنگلے ہیں، جائیدادیں ہیں، دبئی میں بھی ایک فلیٹ نکل آیا ہے، کیا مبینہ طور پر تو کیا یہ ساری چیزیں پارٹی اور آپ سب کے نوٹس میں تھیں کہ مولانا صاحب کتنے اثاثے و جدادیں ہیں، اور یہ سارے اثاثے و جدادیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں سے آئے ہوں گے؟ میرے خیال میں جہاں تک مولانا صاحب کے بیانیے کا تعلق ہے، ابھی جو ریسنٹلی اس نے حامد میر صاحب سے بات کی، وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے گھر بھی کسی دوسرے نے فراہم کیا اور یہ کیا، میرا کوئی اثاثہ نہیں ہے، نہ کوئی میرے پاس پیسے ہیں. تو اس لیے ہم نے تحقیق نہیں کی ہے. بہرحال تمام چینل پہ، بلکہ ہمارے پروگرامات میں، ہمارے فورم پہ، ہر میٹنگ پہ مولانا صاحب نے یہی وضاحت کی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور یہ خرچہ وغیرہ ساری چیزیں الحمدللہ، اور جماعت نے اس کی کافی تعاون بھی کرتے ہیں، باقی لوگ بھی کرتے ہیں، اور وہ مسلسل یہی اس کی بیانیہ ہوتی ہے کہ میرے پاس کوئی ایک پائی بھی نہیں ہے اور میرے پاس کوئی جائیدادیں بھی نہیں. تو اسی لیے پارٹی کے لوگ پھر ان سے تعاون کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جی مفتی کفایت اللہ صاحب نے بولڈ ٹی وی کے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ مولانا شیرانی کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. کیا یہ درست ہے؟ واقعی ایسا مولانا شیرانی نے کہا یا مفتی کفایت بات ایسی کہہ رہے ہیں؟ یہ اصل میں ایک بہت پرانی جو ہے لمبی چوڑی انٹرویو ہے.
اس کو سنا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ اس کی ایک ذاتی تحقیق اور کوئی ذاتی رائے ہو سکتی ہے۔ بہرحال اسرائیل کو تسلیم جو ہے وہ تقریباً عام یہاں کی جو صورتحال ہے اس میں تسلیم کرنے کے لیے نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال اس کی ایک ذاتی رائے جو ہے وہ اس حوالے سے بہت پرانی والی جو تحقیقی تقریر ہے وہ جو اقوام متحدہ، بلکہ وہ اقوام متحدہ والا فیصلے کا بات کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فلسطین میں مسلمانوں کی حکومت ہو، اسرائیل میں مشرق میں یہ ہو اور یہ ہو، یہ ساری ایک تفصیلی لمبی چوڑی بات ہے اور اس کی ایک ذاتی رائے ہے اور جمعیت علماء اسلام یا مطلب اس کو کوئی تعلق نہیں۔ اچھا مولانا صاحب، ایک اور بات سامنے یہ آئی کہ جی آپ کی پارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ اگر آپ چاروں میں سے کوئی رہنما اپنے معاملے کی وضاحت کرتا ہے اور اپنے کیے کی معافی مانگتا ہے تو پھر کوئی گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔ یعنی آپ لوگوں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا آواز اٹھا کے یا اپنی رائے دے کے کہ اب آپ کو معافی مانگنی پڑے گی اور پھر گنجائش نکلے گی، آپ لوگ معافی مانگیں گے؟ نہیں، یہ اصل میں اس طرح ہوتا ہے نا، ہمارے دستور کے مطابق، چونکہ میں مرکز کے شورا کا ممبر بھی ہوں، کوئی شورا کا فیصلہ اس طرح ہوتا ہے کہ فلاں یعنی اس طرح کام کرتا ہے تو پھر ادارے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں شوکاز نوٹس یا کوئی مطلب نوٹس دے دے کہ آپ کے متعلق یہ اس قسم کے صورتحال ہے، ورنہ ہم جو بات کرتے ہیں ادھر فلور پہ ہماری اور میڈیا پہ ایک ہی بات ہے، ان کو ساری پتہ ہے۔ لیکن ابھی یہ کمیٹی جو بنی، میں نے سنا ہے کہ سب سے پہلے ہمارا فیصلہ ہوا، پھر اس کے طریقہ کار کے لیے جو ہے وہ کمیٹی بنی، پھر کمیٹی بننے کے فوراً بعد اس کا جو ہے وہ رات کو آپ کو پتہ ہے مرکزی جنرل سیکرٹری مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے پریس کانفرنس کیا اور اس میں بتایا کہ اس کے لیے با اختیار کمیٹی بنائی گئی ہے، لیکن لوگوں نے ہمیں پہلے کہا کہ آپ کا فیصلہ ہو چکا ہے اور آپ کا رکنیت ختم ہے۔ پھر آج جو ہے وہ میڈیا پہ وائرل ہوا کہ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ فارغ کر دیے گئے ہیں۔ یہ فیصلہ پہلے ہوا ہے، یہ ایک نظام جو ہمارے اندر شروع ہے یہ صرف کمیٹی دکھانے کے لیے ہے، ویسے جو ہے فیصلہ جو ہے وہ پہلے لکھا گیا ہے، اس کے حوالے کیا گیا ہے، ہمیں پتہ تھا، اور پھر جو ہے آج تقریباً 1 بجے یا اس طرح کے ٹائم پہ جو ہے وائرل ہو گئی چینلوں پہ اور پٹیاں چل گئی کہ جی اس طرح ان لوگوں کو فارغ کیا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں پہلے وہ ہمیں نوٹس دے دے، پھر ہمیں سنتے، پھر ہمیں وضاحت، اور ممبران نے اس کی وضاحت بھی کی تو اس کو بلایا جائے۔ یہ تو مطلب ہمارے یعنی اداروں کے لوگ ہیں، مطلب ہر ادارے کے ممبر ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح پرانے لوگ ہیں، سنجیدہ لوگ ہیں، اس کو سنا جائے۔ تو اب اگر پہلے آپ وائرل کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ فیصلے میں لکھ لیتے ہیں کہ جی یہ معافی مانگے، کہ عام لوگوں کے ذہن میں، کارکنوں کے ذہن میں یا کوئی گناہ کبیرہ اس نے کیا۔ صحیح، ٹھیک ہے جی مولانا شہزاد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔